अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है। मुराद रमज़ान के रोज़े हैं जो फ़र्ज़ हैं, जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, यानी पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान की आमद है और जल्द हम चंद ही दिनों बाद इंशाअल्लाह हम माह रमज़ान की बाबरकत साआत से गुज़र रहे होंगे और वही सहरियों के, अफ्तारियों के, तरावियों के मनाजिर इंशाअल्लाह हम एंजॉय कर रहे होंगे और माह रमज़ान की बहार से हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। तो माह रमज़ान की मुनासबत से इंशाअल्लाह हम आज से गुफ्तगू करेंगे ताकि ये नेकियों का मौसम बहार हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श और फ़ायदा मंद बन जाए। हम इस नेकियों के सीज़न से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। जिस तरह बिजनेस में, कारोबार में, स्टडी में, हर चीज़ में कुछ दिन, कुछ अय्याम ऐसे आते हैं कि जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कारोबार का जब सीज़न होता है बिजनेस का, तो उन दिनों में लोग दिन रात एक करते हैं। खाना तक खाने के लोगों को होश नहीं होती। कहते हैं जी क्या करें, सीजन के दिन हैं, अगर सीजन लगा लेंगे तो फिर सारा साल बैठ के खाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी एक सीजन होता है स्टडी का। अगरचे सारा साल ही स्टडी की जाती है, पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ दिन सीजन के दिन होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं। एग्जाम्स हो रहे हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में तैयारियां हो रही होती हैं कि जी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आ रहे हैं, स्कूल के एनुअल एग्जाम्स आ रहे हैं। तो उन दिनों में स्टूडेंट्स भी आम दिनों से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो माह रमज़ान चूँकि हमारे लिए नेकियों का एक मौसम बहार है, ये हमारे लिए नेकियों का एक गोल्डन चांस, सुनहरी मौका है कि हम इसके अंदर अल्लाह पाक को राज़ी करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों को कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम गुनाहों को छोड़ने की प्रैक्टिस करें और अपने अंदर तक़वा पैदा करें। तो इन दिनों में चूँकि माह रमज़ान आ रहा है, सबसे पहले तो हमने इस बात पर खुशी का इजहार करना है और अपने दिल के अंदर एक ख़ास किस्म की खुशी और तशक्कुर महसूस करना है। यानी हमारे अंदर तशक्कुर के जज्बात होने चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जिस रब ने हमारे लिए ये नेकियों का मौसम बहार माह रमज़ान की शक्ल में पैदा किया है, कि जिसके अंदर जो दिलों को जंग लगे हुए होते हैं वो जंग भी उतर जाते हैं, और वो लोग जो पूरा साल कभी मस्जिद में नहीं गए होते, जो शैतान के चुंगल में बुरी तरह फंसे होते हैं, जकड़े होते हैं, गोया कि उनके दिलों को जंग लगा होता है
ان کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ان کے بوجھل قدم بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے گھروں کی طرف، مسجدوں کی طرف ان کے قدم اٹھنے آسان ہو جاتے ہیں، اور مسجدوں کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، اور ہر گھر سے، ہر مسجد سے قرآن کی صدائیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی۔ تو یہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہم جیسے گناہگار بندوں کے لیے ایک، جس طرح بزنس سے ہوتا ہے نا جی، سیل لگا دی گئی۔ یہ سمجھیے کہ ایک قسم کی اللہ پاک نے سیل لگا دی ہے نیکیوں کی، عبادات کی، آؤ تھوڑی سی محنت کرو اور مجھے راضی کر لو۔ وہ لوگ جو عام دنوں میں بہت زیادہ کوشش کر کے بھی مسجد میں جانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کہتے ہیں ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں نماز، لیکن کیا کریں، نفس ہی نہیں مانتا، دل ہی نہیں مانتا۔ تو ایسے سب لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اس ماہ رمضان کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس پر شکر بھی ادا کرنا ہے، اس کو نعمت بھی سمجھنا ہے۔ اور پھر اس ماہ رمضان سے پہلے ہمیں اپنے رب سے ایک دعا بھی کرنی ہے، جو کئی اہل علم، کئی علماء سے، کئی بزرگوں سے یہ دعا کرنا ثابت ہے۔ اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ دعا ثابت نہیں ہے، لیکن بعض علماء سے اور اکابرین سے یہ دعا، سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ ماہ رمضان سے کتنے کتنے مہینے پہلے ماہ رمضان کا انتظار کرنے لگ جاتے تھے، اور دلوں کے اندر ایک شوق اور لگن ہوتی تھی، اور اسی شوق اور لگن کی وجہ سے وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے نہ، کہیں اس سے پہلے ہی ہماری روح ہمارے جسموں سے پرواز نہ کر جائے۔ اس لیے وہ اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ماہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا، تاکہ ہم اس ماہ رمضان میں بھی کچھ نیکیاں کر لیں اور گناہوں سے بچنے کی کچھ ٹریننگ پریکٹس کر لیں، اپنے دلوں کو ہم ایک دفعہ اوورالنگ کر لیں، ٹیوننگ کر لیں، بیٹری چارج کر لیں۔ تو ہمیں اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیے ان دنوں میں بھی لوگ تو دنیا سے جا رہے ہیں نا، آج بھی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ کسی قبرستان میں چلے جائیں، پوچھیں صبح سے وہاں کتنے جنازے ہوئے ہوں گے۔ اور ابھی میں سیدھا آ رہا ہوں ایک فوتگی سے، رات ہمارے ایک دوست تھے، تو ان کے والد محترم کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ انتقال اور وفات کا سلسلہ تو جاری ہے، آج بھی لوگ فوت ہو رہے ہیں، کل بھی ہوں گے، پرسوں بھی ہوں گے، رات بھی ہوں گے، دن بھی ہوں گے، دوپہر بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بیمار بھی فوت ہوں گے، صحت مند بھی فوت ہوں گے۔ اس لیے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں جی میں تو ینگ ہوں، میں تو صحت مند ہوں، وہ تو بیمار فوت ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، ہمیں آخرت کی فکر سے ہٹانے کے لیے وہ ہمارے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور نہیں تم نے کوئی نہیں جانا جونا، ساری دنیا مر جائے گی، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے، کہ مجھے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو جب کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، صحت کی حالت میں بھی آ سکتی ہے، تو پھر اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے نا، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے نا کہ یا اللہ اس رمضان کو ہماری قسمت میں کر دینا، اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دینا۔ اور پھر اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی شاپنگ وغیرہ کو بھی کمپلیٹ کر لینا چاہیے۔ بدقسمتی سے
ماہ رمضان کے اندر اور بالخصوص آخری عشرے میں، اور پھر آخری عشرے کی طاق راتیں جو سال کی سب سے قیمتی ترین راتیں ہوتی، اللہ کی قسم بازاروں سے گزر جائیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی بیٹیاں، بیویاں، بہنیں ہیں کہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور یہ کپڑے، ڈریسنگز اور یہ اور وہ اور فضولیات کے اندر اپنی ساری ساری رات برباد کر رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماہ رمضان کے اندر مارکیٹوں اور بازاروں کے اندر کوئی مرد اور عورت ڈھونڈنے سے نہ ملے، ویران پڑے ہوں بازار اور مسجدیں آباد ہوں، لیکن کام الٹ۔ وہ چند لوگ ہیں جو وہاں مسجدوں کے اندر عبادت میں مگن ہوتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ شاپنگ کے اندر بزی رہتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے خود بھی ساری زندگی کے لیے یہ بات پلے باندھ لینی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتانا کہ شاپنگ رمضان سے پہلے کرنی، راشن گھر میں ڈالنا ہے رمضان سے پہلے خرید لے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کپڑے عید کے لیے بنوانے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے ہر عید پہ نئے کپڑے بنائے جائیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید، انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن لیتا ہے، عید تو اس کی ہوتی ہے کہ جو ماہ رمضان میں نیکیاں خوب سمیٹتا ہے اور اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، عید تو اس کی۔ ہم سمجھتے ہیں بس کپڑے نئے پہن لینے ہیں تو بس اس سے سارا، تو نئے کپڑے ہر عید پہ لینا، ایک تو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اپنے حالات بھی دیکھنے چاہیے، اپنے والدین کے، اپنے خامند کے، گھر والوں کے حالات دیکھنے چاہیے، اور ہر عید پہ نئے کپڑے، ہر عید پہ نئے کپڑے، ہر شادی پہ نئے کپڑے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور اس کی بجائے ہمیں دنیا کے اندر کتنے مظلوم لوگ ہیں جن کی مدد کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے غزہ کے اندر کتنے لوگوں کے ہزاروں مکانات ہیں جو ملبہ بنے پڑے ہیں، اور لوگ بیچارے کپڑوں کے ٹینٹوں، خیموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے نا، سارا پیسہ اجاڑ دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بہرحال اگر پھر بھی کسی کو ضرورت ہو تو وہ رمضان سے پہلے یہ کام کر لیں۔ اور پھر آخری بات یہ کہ ہمیں ماہ رمضان کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی ہے، پہلے سے منصوبہ بندی۔ دیکھیے ہمارے گھر میں کسی مہمان نے، بڑے گیسٹ نے آنا ہو تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گھر میں جالے، صفائیاں ستھرائیاں، چادریں، ڈسٹنگ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی بڑا اہم مہمان آ رہا ہے، کوئی وی آئی پی گیسٹ آ رہا۔ تو یہ رمضان بھی ایک مہمان ہے ہمارے پاس جو 1 مہینے کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمیں اس کے لیے خوب تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے؟ پہلے سے کیسے پریپیئر ہونا؟ پہلے سے اس طرح کہ ہمیں پہلے سے ہی اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اپنی روٹین درست کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کی پہلے سے روٹین بنا لیں، مسواک کی عادت پہلے سے بنا لیں، صبح اٹھنے کی عادت پہلے سے بنا لیں، اور اسی طرح گانے سننے اور دیگر جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں ان سب سے اپنے آپ کو پہلے ہی پاک صاف کر، تاکہ 1 رمضان سے ہی ہمارا نیکیوں کا میٹر تیزی سے گھومنا شروع کر۔ یہ نہیں کہ ہم 1 رمضان سے پلاننگ شروع کریں تو وہ 2 4 5 دن 7 دن ویسے روٹین سیٹ ہونے میں ہی ضائع ہو جائے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، ماہ رمضان کے لیے مینٹلی اور جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ہر اعتبار سے پہلے سے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کے اندر ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب فرما دے، اور یا اللہ ہم اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔